हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से बेहद माजरत कि मैं इतने दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। एक्चुअली इतनी बिजी रूटीन है कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो चलिए आज फिर शबान अली की रिक्वेस्ट पे एक अच्छा सा बड़े मज़े का नावल लेकर आया हूँ आप सबके लिए, और इसको स्टार्ट करते हैं। इस नावल का नाम है तेरा इश्क जान लेवा, और इसकी राइटर हैं अमरीन रियाज। वो परेशानी की हालत में मुब्तला मुसलसल टांग हिला रहा था, ये चीज़ जानते हुए भी कि उसके सामने बैठे बर्ज़ल इब्राहिम को यह हरकत किस कदर बुरी लग रही है। सुकून से खुद बैठोगे या मुझे कोशिश करनी होगी? बर्ज़ल इब्राहिम के सपाट अंदाज पर वो सर हिलाता अपनी टांग पर हाथ रखकर जैसे उसे हिलने से रोक रहा था। ये उसकी शुरू से ही आदत थी कि वो जब परेशान होता था तो टांग हिलाना शुरू कर देता था, और कुछ आदतें चाहने के बावजूद भी नहीं छोड़ी जाती। ओके मिस्टर दानियाल, मैं आपका यह काम कर दूंगा। आप रकम सुलेमान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। बर्ज़ल इब्राहिम ने कॉल बंद करके मोबाइल सामने टेबल पर रखा और नज़रों के फोकस में हैदर को लिया, जो कि अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस कर रहा था। भाई वो हकलाकर कुछ बोलने लगा जब बर्ज़ल इब्राहिम के दाईं जानब खड़ा सुलेमान उसकी हालत से महसूस होने लगा। सुलेमान, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ और मेरे आने तक एसपी की सारी डिटेल्स इस टेबल पर होनी चाहिए, बर्ज़ल इब्राहिम ने उठते हुए सुलेमान से कहा, जबकि हैदर ने अपनी जान छूट जाने पर शुक्र अदा किया, मगर अगले ही लम्हे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। और हैदर की टाइगर के साथ रेस करवाओ, जो हार गया उसका अंजाम तुम लोग जानते हो सुलेमान। भाई प्लीज़ नहीं। हैदर जल्दी से मिन्नत करता उठकर उसके पास आया। हैदर, तुम्हें पानी पीकर खुद को रेस के लिए तैयार करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि तुम हार कर मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। बर्ज़ल इब्राहिम हैदर का शाना थपथपा कर अंदर की जानब बढ़ गया। सुलेमान ने उसके जाने के बाद तब का जब्त किया हुआ कहा हवा के सुपुर्द किया। वैसे यार, एक कुत्ते के साथ रेस लगाते हुए तुम अच्छे लगोगे ना? सुलेमान के मुस्कुराते लहजे पर हैदर तो दांत पीस कर रह गया, और उसके जहन के पर्दों में आज से 2 दिन पहले का मंजर घूम गया जब सज्जाद ने टाइगर के साथ रेस लगाई थी और हारने की शक्ल में सज्जाद टाइगर का ही डिनर बन गया था। भाई एक बात कहूँ? जब वो 10 मिनट बाद आया तो सुलेमान ने एसपी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने रखते हुए इजाज़त चाही, जो कि सर हिलाने की सूरत में दे दी गई। भाई हैदर की पहली असाइनमेंट थी, ये सज़ा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, सुलेमान ने उससे कहा। तो बर्ज़ल इब्राहिम बोला, सुलेमान वो मेरा चचा ज़ाद भाई है, मुझे उसका ख्याल है, पर उसे सबक भी सिखाना चाहिए कि आइंदा वो किसी भी कोशिश में नाकाम ना हो, और फिक्र मत करो, टाइगर उसे हारने नहीं देगा। बर्ज़ल की बात पर सुलेमान ने शुक्र भरी सांस खारिज की थी। एसपी नाज़िर अवान। बर्ज़ल इब्राहिम ने टेबल पर बड़ी फ़ाइल उठाई थी तो सुलेमान बोला, भाई अवान हाउस में टोटल 9 मालिकान और 4 मुलाजिम हैं, जिनमें एसपी नाज़िर अवान, उसकी बेगम महपारा बेगम, 2 बेटे एहसन और हुसनैन अवान, जबकि एक बेटी फरीसा अवान और शाहज़र अवान उसकी बेगम तंजीला और 2 बेटे समर और कमर। बाकी की तफसील इस फाइल में मौजूद है, उनके कारोबार से लेकर उनके जिन जिन लोगों के साथ ताल्लुकात और लेन देन है, सब कुछ। सुलेमान के बताने पर वो एक नज़र फाइल पर डालता हुआ उठ खड़ा हुआ। तो क्या ख्याल है सुलेमान, आज रात एसपी को कोई तोहफा ना दिया जाए? अब उसने बर्ज़ल इब्राहिम के रास्ते में टांग अड़ाई है तो कुछ ना कुछ इनाम तो बनता है ना? उसके लहजे में छुपी मानी खेजी देखकर सुलेमान मुस्कुरा दिया। फिर वो पूछने लगा, तो मैं जाऊं भाई? तुम नहीं सुलेमान, मुझे तारफ़ करवाना है अपना। उसने हैदर से कहा था कि वो किसी बर्ज़ल इब्राहिम को नहीं जानता, अब उसे अपनी पहचान भी तो करवानी है ना। उसकी आंखों में जो सर्दपन नजर आ रहा था, सुलेमान ने दिल ही दिल में एसपी के बच जाने की दुआ की थी। फरीसा, जब तुम्हारे बाबा ने मना किया था फिर भी तुमने क्यों अपना नाम लिखवाया, बताओ? महपारा बेगम कड़े तेवरों से उसकी तरफ बढ़ी थी, जो कि सहम गई थी, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे बाबा को यूं अकेली लड़की का कहीं भी जाना गवारा नहीं होता, और कॉलेज ट्रिप पर मरी जाने की बात कर रही हो, वो भी 2 दिन के लिए। मामा प्लीज़ ना, बस 2 दिन की तो बात है। वो हल्का सा बोली थी, मगर महपारा बेगम की घूरी ने उसकी ज़ुबान को वहीं रोक दिया था।
2 دن تو دور کی بات، 2 گھنٹے کی بات کیوں نہ ہو فریسا، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا جتنی مرضی پڑھے لکھے اور آزاد خیال ہیں، پر وہ بیٹی کے معاملے میں بالکل نہیں۔ تمہیں پڑھنے کی اجازت بھی بس اسی صورت میں دی گئی ہے کہ تمہارا رشتہ کسی اونچی فیملی میں ہو جائے اور لوگ تمہارے بابا کو باتیں نہ سنائیں کہ ناظر اعوان کی بیٹی ان پڑھ ہے۔ 14 سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے، کیا ایک دفعہ بھی اکیلی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے تمہیں؟ تو اتنی دور وہ تمہیں کبھی نہیں بھیجیں گے، اس لیے فضول کی بحث مت کرو۔ مہپارہ بیگم کے 2 ٹوک انداز پر وہ آنسو پیتی وہیں ٹک گئی۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ اب منگنی ہو جانے کے بعد تو وہ کہیں جا سکتی تھی، پر مہپارہ بیگم نے وہ بھی ختم کر دی تھی۔ پھوپھو، آپ کے کیے کی سزا کب تک مجھے ملے گی؟ وہ دل گرفتگی سے دل ہی دل میں اپنی عائشہ پھوپھو سے مخاطب ہوئی تھی۔ تبھی مہپارہ بیگم اس کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھ کر بولی، 2 ماہ صبر کر لو بیٹا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کیا پوری دنیا دیکھنا۔ کیا پتا ماما، اس سونے کے پنجرے سے نکل کر دوسرے گھر میں جاؤں تو وہ بھی فاریسہ کے لیے ایک پنجرہ ہی ہو، جس میں مجھے بس اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت ہو۔ اپنی خواہش کے ٹوٹ جانے پر وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کی بات پر مہپارہ بیگم کے دل پر لگی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو بیٹا؟ ہادی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور وہ بہت آزاد خیال اور زندگی کو جینے والا ہے۔ دیکھ لینا، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کئی دفعہ وہ اشاروں میں تم سے بات کرنے کا بھی کہہ چکا ہے، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ کل تو وہ تمہیں موبائل گفٹ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کہ 2 ماہ رہ گئے شادی میں، تبھی دے لینا۔ پھر تم بھی موبائل سے اپنی تصویریں بھی بنانا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ مہپارہ بیگم نے اس کی جھولی میں امیدوں کے نئے جگنو ڈالے تھے، تو وہ بھی آنکھوں میں مستقبل کے خوش نما سپنے بنتی مسکرا دی تھی۔ پھر کیا میں یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کر لوں گی؟ اس کے مسکراتے لہجے پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ اعوان ہاؤس کی ساری سیکیورٹی پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اسی لیے کمال مہارت سے دیوار پھلانگتا لان سے گزرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ چاہتا تو چوری چپکے بھی ناظر اعوان کے روم میں جا سکتا تھا، مگر وہ بے خوف ہو کر اپنے دشمن کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تفصیلی نگاہوں سے ہال کا جائزہ لیتا ہوا پانی پینے کے خیال سے کچن میں گیا۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس پکڑا اور پانی ڈال کر منہ سے لگاتا پانی چڑھا گیا۔ دشمن کے گھر کا پانی پی لیا تم نے برزل ابراہیم، کیا اب اس پانی کو حلال کرو گے؟ وہ خود سے بولتا گلاس واپس رکھتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر کچن کی طرف آتے کسی وجود کو محسوس کرتا وہیں رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی رفتار سے اتنا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ کچن کی طرف آنے والی کوئی عورت ہے۔ عورتوں کی چیخ و پکار کو برداشت کرنے کا ذرا موڈ نہیں برزل ابراہیم۔ وہ بڑبڑایا تھا اور تبھی فاریسہ اعوان نے کچن میں پاؤں رکھا تھا اور 6 فٹ سے نکلتے قد والے ایک انجان آدمی کو اپنے کچن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی، جبکہ دوسری طرف برزل ابراہیم نے گہری نگاہوں سے اس فریز ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی چیخ حلق میں ہی دباتی اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے بہت کم لوگ حیران کرتے ہیں جن میں تم بھی شامل ہو چکی ہو۔ اچھا لگا تمہارا چپ ہونا، کیونکہ اگر تم ذرا بھی آواز نکالتی تو اپنی جان سے ہی چلی جاتی۔ برزل اسے سراہتا ہوا پسٹل نکال کر شیلف پر رکھ گیا۔ فریسہ جو پہلے ہی ڈر سے دم سادے کھڑی تھی، پسٹل کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ اس کے آخری لفظ پر خوف سے سفید پڑ گئی۔ کیا تم چور ہو؟ فریسہ ڈر کے مارے ہکلا کر بولی تھی۔ تمہارے اس عالی شان گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے کسی کام کا ہو سوائے تمہارے باپ کے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اپنے بابا کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی کہ شاید کوئی مجرم ہے جو اس کے باپ سے اب بدلہ لینے آیا تھا۔ کیا تمہارا باپ بھی تمہاری طرح ڈرپوک ہے؟ پھر تو ذرا بھی مزہ نہیں آنے والا مجھے۔ پسٹل کو دوبارہ اپنی جیب میں رکھتا وہ باہر نکلنے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑا جو کہ اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واپس مڑتا دیکھ کر وہ پھر ڈر کر کانپنے لگی۔ سنو، بنا کوئی آواز نکالے یہیں بیٹھ جاؤ جب تک میں تمہارے باپ سے مل کر نہ آؤں۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ وہاں سے نکل گیا اور وہ زور زور سے سر ہلاتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ برزل کو یقین تھا کہ وہ جس قدر ڈری سہمی تھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اسی لیے وہ
چپ چاپ ایس پی ناظر اعوان کے کمرے کی فوٹیج اپنے ذہن میں لاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دائیں طرف مڑا جہاں ایس پی ناظر اعوان کا روم تھا۔ یار کھڑکی سے اندر جانا بری بات ہے برزل، میاں بیوی کی پرائیویسی کا تو خیال کرو۔ کھڑکی سے ہٹتا وہ دروازے کو نوک کرنے لگا اور تمیز دار بن کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر یہاں حیدر یا سلیمان ہوتے تو اس کے مینرز پر حیران رہ جاتے۔ 2 دفعہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ ماہپارہ بیگم رات کے اس پہر جہاں دروازہ نوک کرنے پر حیران ہو کر اٹھی تھی، وہ بھی فاریسہ کا خیال کر کے کہ وہ کئی دفعہ رات کو ڈر جاتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ تو وہ بولا، ہیلو، آئی ایم برزل ابراہیم۔ اصل میں مجھے آپ کے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ برائے مہربانی 5 منٹ کا ٹائم دیں اور کچن میں جا کر پانی پی کر خود کو ریلیکس کریں اور اپنی بیٹی کو بھی وہیں تسلی دیں۔ شکریہ۔ وہ جتنے آرام و سکون سے بولتا اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا تھا، ماہپارہ بیگم کو اتنے ہی زور کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ چور فاریسہ کا خیال آتے ہی وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ دوسری طرف برزل نے آرام سے سوئے ہوئے ناظر اعوان کو گھورتے ہوئے دیکھا اور جب اسے اٹھایا تو اس کی حالت بھی ماہپارہ بیگم سے مختلف نہ تھی۔ تم ہو کون مسٹر، اور اتنی جرت کہ ایس پی اعوان کے گھر تک آ گئے؟ ناظر اعوان نیند بھگاتا ہوا اٹھ کر پسٹل پکڑنے لگا جو پہلے ہی برزل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ گڈ کوسچن ایس پی، میں ہوں برزل ابراہیم، اور جرت تو ابھی دیکھی کہاں تم نے؟ دوسری بات، تمہارے گھر تک نہیں، تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھتا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اوہ، تو تم ہو برزل ابراہیم، تمہارے لڑکے کو پکڑا تو تم اس کی تڑپ میں یہاں تک آ گئے۔ اب جو میرے گھر تک آئے ہو تو اس کی سزا بھی ملے گی، تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی۔ ناظر اعوان نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا، آخر وہ پولیس والا تھا اور اس طرح کے کاموں سے کئی دفعہ اس کا پالا پڑ چکا تھا، مگر برزل ابراہیم کے طریقے پر وہ تھوڑا بہت ڈر ضرور گیا تھا۔ پہلی بات کہ وہ میرا کوئی بھی کارندہ نہیں، وہ میرا بھائی تھا، اور دوسری بات تم نے اسے پکڑا اور 5 منٹ بعد ہی اسے چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا اسے یہ بھی تم جانتے ہو۔ تیسری بات کہ میں غلطی ایک دفعہ معاف کرتا ہوں، اور آخری بات کہ میرے راستے میں آنے کی بھول دوبارہ ہرگز مت کرنا ایس پی، ورنہ اس بار نتیجہ برا ہوگا۔ اپنی بات کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ تو جانتے ہوگا کہ کسی پولیس والے کے گھر آنا، اسے دھمکانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تمہارے خلاف ایسا کیس بنا دوں گا کہ تم… وہ اپنی وردی کا روب ڈالنے لگا اور برزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا، جیسے کسی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ پر افسوس ہے ایس پی کہ تم میرے خلاف ہر کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ خیر، اب میں چلتا ہوں۔ پسٹل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا تو ناظر اعوان نے جلدی سے پسٹل پکڑنا چاہا، مگر برزل نے پھر سے اس کا پسٹل اچک لیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم پھر سے کوئی بیوقوفی کرو گے؟ ادھر آؤ۔ برزل ابراہیم اسے لیے ونڈو کے پاس آیا، جس کے باہر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں اس کے باڈی گارڈز کو برزل کے بندے گھیرے بیٹھے تھے اور 2 لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ پر پیچھے سے وار کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ یہ لوگ 1 منٹ میں تمہاری فیملی اور گھر کو بھون ڈالیں گے، اسی لیے سوچ سمجھ کر اب برزل ابراہیم کے راستے میں آنا، کیونکہ اب کی بار میرا کوئی بھائی نہیں بلکہ میں خود تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کا پسٹل اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ ایس پی اعوان پہلے پسٹل اس کی پیٹھ پر تانا، مگر اس کا ہاتھ ٹریگر پر کانپنے لگا تو غصے سے پسٹل بیڈ پر پھینک دیا اس نے۔ برزل ابراہیم لمبے لمبے قدم اٹھاتا نیچے آیا تو اعوان ہاؤس کی ساری فیملی باہر موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ احسن کا جوان خون گرم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف لپکتا، برزل ابراہیم کے پسٹل کی نوک نے اسے وہیں روک دیا۔ سنو، مجھے اس طرح کی بدتمیزیاں بالکل پسند نہیں، برزل سپاٹ لہجے میں بولا اور ایک سرد نگاہ سب کے چہروں پر ڈالی جو خوف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور تم جو ہمارے گھر… احسن پھر کچھ بولنے لگا، مگر ایس پی ناظر اعوان کی آواز پر وہ خاموش ہو گیا۔ احسن چپ رہو، کوئی نہیں آئے گا اس کے راستے میں۔ برزل نے پسٹل اپنے بلیک لیدر کی جیکٹ میں رکھا اور آگے بڑھ گیا، مگر پھر اس کے قدم رکے تھے۔ فارسیہ جو ماہپارہ بیگم کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی خود پر نظر پڑتے دیکھ کر چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں وہیں کچن میں رکنے کا کہا تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ نالائق بھی ہو۔
اور اس کی سزا تو تمہیں ملے گی فارسی عوان، انتظار کرنا۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا اسے یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ بھائی آپ نے ہمیں باہر رکنے کا کیوں کہا تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھا تو سلیمان نے اسے پوچھا۔ اسی لیے کہ اندر تم لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ گاڑی چلانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ایس پی نے میڈیا کے سامنے اپنی واہ واہ کے لیے حیدر کو نہیں پکڑا تھا، بلکہ وہ رئیس کے آدمی کو بچانا چاہتا تھا۔ ایس پی کا کچھ لنک ہے ان کے ساتھ، پتہ کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، میں پتہ کرتا ہوں، سلیمان نے سے کہا تو وہ بولا، پر سب سے پہلے مجھے فارسی عوان کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے برزل ابراہیم کے منہ سے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ کام کرتے ہوئے، اور کبھی بھی برزل ابراہیم کے منہ سے کسی لڑکی کا نام نہیں سنا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ اپنی حیرت پر قابو پاتا وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا تو برزل اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ برزل کے جانے کے بعد وہ سبھی ناصر عوان کی طرف لپکے تھے، جبکہ ماہپارہ بیگم فارسیہ کی طرف مڑی، جو ابھی تک برزل ابراہیم کی آخری بات کے خوف کے زیر اثر تھی۔ بیٹا تم ڈرو مت، وہ صرف دھمکا کر گیا ہے، تمہارے پاپا ہیں نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ماہپارہ بیگم نے اسے خوف سے نکالا تھا۔ بابا یہ کون تھا جس کی اتنی ہمت کہ وہ اس ٹائم ہمارے گھر آ گیا؟ احسن کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک مجرم تھا بیٹا، بس جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ ناصر عوان کی پرسوچ نگاہیں کہیں ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے سو جائیں بھائی صاحب، پہلی دفعہ آپ کی موجودگی میں بھی اس خوف کو ختم نہیں کر پا رہی کہ کوئی اتنی آسانی سے ہمارے گھر آ گیا، کل کہ وہ ہماری جان تک لے جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ شاہزر عوان کی بات پر بھی باقی سب متفق ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، سنا تم لوگوں نے، جاؤ تم لوگ جا کر سو جاؤ سکون سے۔ وہ اس وقت سوال جواب کے موڈ میں نہیں تھے، اس لیے سب کو غصے سے کہتے ہوئے باہر گارڈز کی طرف بڑھے تھے۔ سلیمان فارسی عوان کی تفصیلات لیے اندر کی جانب بڑھا کہ حیدر کو ٹائیگر سے پیار کرتے دیکھ کر رکا تھا۔ میرے شہزادے، میرے ٹائیگر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نے میرا نمک کھایا ہے، مجھ سے ہار کر تم نے میرا دل جیت لیا میرے لال۔ حیدر کے پچکارنے پر سلیمان کہہ لگا گیا تھا۔ حیدر اس کی موجودگی پر کچھ شرمندہ سا ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے جیسے بھائی سے ٹائیگر اچھا ہے۔ حیدر کو اس کے دانتوں کی نمائش ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، مگر اتنا بھی پیار نہ جتاؤ پرائی چیز سے، یہ بھائی کا وفادار ہے، اگر اب کی بار کچھ ایسا کیا تو یہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سلیمان کے کہنے پر وہ منہ لٹکا گیا تھا۔ پھر حیدر نے غصے سے کہا، سلیمان اس ایس پی کو میں نے معاف نہیں کرنا کبھی بھی۔ ارے یار تم اس کی فکر مت کرو، اسے بھائی خود دیکھ رہے ہیں، تم نئی اسائنمنٹ پر کام کرو بس۔ سلیمان کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا تو سلیمان ہال میں آیا جہاں اسے مس زونا ملی۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا تو وہ بولی، سر اس وقت جم میں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ جم کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی یہ مس عوان کی ساری انفارمیشن۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس برزل ابراہیم سے بولا، جو کہ تولیے سے منہ پر آیا پسینہ صاف کرتا اسے گلے میں ڈال کر پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ بولو۔ بھائی فارسی عوان ناصر عوان کی اکلوتی بیٹی ہے، جو اسی شہر کے گرلز کالج میں گریجویشن کر رہی ہے۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی اچھے ادارے میں نہیں گئی۔ وہ صبح 8 بجے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی ہے اور 1 بجے واپس، صرف گھر تک محدود ہے۔ اگر کبھی شاپنگ کرنے بھی گئی ہے تو اپنی مدر کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں، حتیٰ کہ وہ نہ کسی اسکول ٹرپ اور نہ ہی کسی کالج کی ٹرپ کے ساتھ گئی ہے۔ سلیمان کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اور کچھ؟ بھائی 6 ماہ پہلے اس کی منگنی رائل انڈسٹری کے مالک کے چھوٹے بیٹے ہادی انصار کے ساتھ ہوئی تھی، اور 2 ماہ بعد شادی کا پلان بھی ہے۔ آج تک وہ اپنے فیانسی سے نہ ملی ہے اور نہ ہی کوئی بات چیت، کیونکہ اسے موبائل کی سہولت بھی نہیں دی گئی۔ منگنی کے بارے میں بتاتے ہوئے سلیمان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو بالکل بے تاثر تھا۔ وہ کچھ بھی اس کے چہرے سے اخذ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اوکے سلیمان تم جاؤ اب۔ سلیمان کو جانے کا کہہ کر وہ ٹائم دیکھنے لگا، جہاں گھڑی اب 10 بجا رہی تھی۔ تو مس فارسی عوان، آج ملتے ہیں آپ سے۔ وہ اس کا خوف زدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے لا کر مسکرایا تھا۔ ناصر عوان شدید غصے کے تاثر میں تھا، اور یہ چھوٹی بات نہ تھی کہ برزل ابراہیم ایک ایس پی کے گھر میں نہ صرف آسانی سے داخل ہوا، بلکہ ناصر عوان کو اپنی بے خوفی کا کھلا چیلنج کر گیا تھا، اور یہی چیز ناصر عوان کو سکون نہ لینے دے رہی تھی۔
رات کو کون آیا تھا یا کیا ہوا تھا، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے اور آگے کسی اور کی ہمت پڑے اوان ہاؤس کی طرف نگاہ کرنے کی بھی. صبح ناشتے کے ٹیبل پر ناظر اوان نے سب کو باور کروایا اور اپنی کیپ پکڑتا بورڈ کی طرف بڑھا تھا. اور میں سیکیورٹی بھی بڑھا رہا ہوں، پھر بھی اب آنکھیں کھول کر رہنا تم لوگ. اپنے سیکیورٹی گارڈز کو گھورنے لگا جو پریشان ہو کر سر جھکا گیا. وہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ایک ایس پی ہو کر آپ بے بس ہو گئے تھے تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، مگر پھر بھی کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ کہنے کی صورت میں وہ نوکری کیا دنیا سے بھی جا سکتا تھا. کیونکہ ناظر اوان اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح پھڑپڑا رہا تھا جس کے جنگل میں ہی کوئی اسے ہرا کر چلا گیا تھا. آفس آ کر اس نے سب سے پہلے ایس ایچ او نسیم کو بلایا تھا. برزل ابراہیم کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو یا جو کچھ ملے جلدی سے میرے ٹیبل پر لا کر رکھو. 15 منٹ ہیں تمہارے پاس. سختی سے اسے آرڈر کرتا اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے موبائل سے رئیس کا نمبر ری ڈائل کیا. نہیں، مجھے یہ خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا. ایک عام سے آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رئیس کی ضرورت نہیں. کال بند کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا اور برزل ابراہیم کے بارے میں سوچنے لگا، جس سے اس کی آنکھیں غم اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی. تم نہیں جانتے برزل ابراہیم کہ تم نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے. بچنا ناممکن ہے. اب تمہارا ایسی سزا دوں گا کہ ساری پشتیں یاد رکھیں گی کہ ناظر اوان میں گھر میں گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے. اپنے خیالوں میں وہ برزل سے مخاطب ہوتا زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار گیا. پھر نسیم کے آنے پر اس کی طرف مڑا تھا. سر، برزل ابراہیم گاڑیوں کے شو روم 20 کائے کا آنر ہے. پاکستان میں ٹوٹل اس کی 9 برانچز ہیں جو ہر بڑے شہر میں ہیں. باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی اس کا لین دین ہے اور 20 کائے پیلس میں وہ اکیلا رہتا ہے. ماں باپ مر چکے ہیں اور سوائے ایک چچا زاد بھائی کے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. سلیمان اس کا رائٹ ہینڈ ہے جو اس کے تمام معاملات پر نظر رکھتا ہے. نسیم کی انفارمیشن پر ناظر اوان سر انکار میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. نہیں، ایک ایس پی کے گھر میں بلا خوف گھسنے والا ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا. اس کی بڑبڑاہٹ پر نسیم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا. اور وہ اس دن حیدر کو پکڑا تھا کہ وہ اسمگلنگ کر رہا تھا تو پھر؟ سوری سر، بات کاٹنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر حیدر ہی وہ بندہ تھا جس نے اسمگلنگ کی نشاندہی کی تھی اور ان بندوں کو پکڑوانے کے لیے وہ ادھر رکا تھا. مگر ہماری غلطی کی وجہ سے اصل مجرم بھاگ کے اور ہم نے اسے پکڑ لیا. حالانکہ 5 منٹ بعد آتے فون نے ہمیں اسے چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ بے گناہ تھا. شٹ اپ! تم سے جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیا کرو نسیم، اور جاؤ یہاں سے. ناظر اوان کو اس کا حیدر کی فیور میں بولنا برا لگا تھا، اس لیے اسے جھڑکتے ہوئے باہر کی راہ دکھائی. کچھ تو ایسا ہے جس کے بارے میں یہ پولیس نہیں جانتی. پتہ لگانا ہوگا اور یہ کام دلاور ہی کر سکتا ہے. اس نے اپنے خاص مخبر کا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا. وہ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے شرٹ کے کف لنکس کو فولڈ کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا. حیدر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حیدر کے سوال پر برزل ابراہیم نے اسے دیکھا جو گڑبڑا گیا. نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ نے آج مجھے لنچ باہر کروانے کا بولا تھا اور میں مس زونا کے ہاتھ کے بد ذائقہ کھانے. اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا مس زونا کے نمودار ہونے پر وہ زبان کو روک گیا تھا، مگر برزل ابراہیم نے اس کی کوشش کو اپنے پاؤں سے کچلتے ہوئے خود ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا. سن لیا آپ نے مس زونا؟ آپ میری غیر موجودگی میں سے جو چٹ پٹے کھانے بنا کر کھلاتی ہیں نا، یہ ان کا ہی صلہ ہے. برزل ابراہیم نے پلٹ کر مس زونا کو کہا، جبکہ حیدر کا دل کیا کہ اپنا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرا دے، کیونکہ سامنے والے کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا مس زونا. حیدر جلدی سے اس کے قریب آیا تھا. آخر ایک واحد مس زونا ہی تو تھی جو اس کی بات مان لیتی تھی. جی، تو کیا مطلب تھا آپ کا حیدر سر؟ مس زونا کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی خفگی دیکھ کر حیدر بے چارگی سے برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا جو اس کی حالت سے کافی خوش ہو رہا تھا. میرے خیال میں مس زونا، آج سے 2 ہفتے تک آپ حیدر کی ہر فرمائش کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے تو بہتر ہے. اتنی سی سزا تو بنتی ہے آپ کی محنت سے بنائے گئے فاسٹ فوڈ اور باربیکیو کی توہین پر. جی بالکل سر، ٹھیک کہا آپ نے. وہ سر ہلاتی چلی گئی تو برزل ابراہیم نے مسکراتی نظر حیدر پر ڈالی تھی جو منہ لٹکائے بیٹھ گیا تھا. حیدر نے تو بس اس کے ساتھ لنچ پر جانے کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ مس زونا کے کھانوں کی وجہ سے تو وہ زندہ تھا. یہ حیدر کی ذاتی رائے تھی اپنے بارے میں.
میں سوچتا ہوں کہ تمہیں باہر لنچ کروانے کے بارے میں، فی الحال تو تم میں سونا کے ہاتھ کے دال چاول انجوائے کرو۔ اس پر اپنی شاندار مسکراہٹ اچھالتا اسے تپانے کا آخری پتہ بھی استعمال کر گیا تھا، اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا وہ لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ ماما پاپا، جاتے ہو مجھے اس پتھر دل بندے کے سپرد کر کے کس گناہ کی سزا دی ہے مجھے؟ حیدر کی حالت اس وقت اس انسان کی تھی جو اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار چکا تھا۔ فارسی اوان گیٹ سے باہر نکلتی اپنی گاڑی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، مگر جس مخصوص جگہ پر اس کی گاڑی اور ڈرائیور امتیاز ہوتے تھے، آج وہ جگہ خالی تھی، اور اسے کالج میں آئے ہوئے 4 سالوں میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ یہ امتیاز انکل کہاں رہ گئے؟ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی 10 قدم کے فاصلے پر موجود برسل ابراہیم پر نظر پڑتے ہی اس کی حالت رات سے کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کا تفصیلی جائزہ لیتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ فارسی اوان جو یہاں اپنے سامنے دیکھ کر جامد ہو گئی تھی، ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ کالج کے گیٹ کی طرف قدم موڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتی، برزل ابراہیم کی سرد آواز پر نہ صرف اس کے قدم تھمے تھے بلکہ اس کا دل بھی ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تو تم رات والی غلطی دوبارہ دہرانا چاہتی ہو؟ ہاں، اوکے ویل، مگر ایک دفعہ ہی کسی کی غلطی کو لائٹ لیتا ہوں میں۔ اب کی بار کالج نہیں، تمہارے گھر میں تم سے ملاقات ہوگی۔ میرے گھر؟ وہ بے یقینی سے بولی تو برزل ابراہیم نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ریلیکس انداز میں کہا، ہاں تمہارے گھر پر، اور اس دفعہ تمہارے باپ کے روم میں نہیں، سب کے سامنے تمہارے روم میں آؤں گا میں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے خوف سے پڑتے سفید چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہ اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں پڑی انگوٹھی پر پھسلی تھی۔ فارسی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ فوراً اصل مدعے پر آ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ڈرائیور کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی بھی ناظر اوان کو اپنی طرف سے مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ اس کا یہ خوف تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتی تھی، اور یہ خوف اس کے دل و دماغ میں بٹھانے والا خود اس کا باپ تھا۔ اسی لیے وہ کبھی کسی کے سامنے کھل کر بات نہ کر سکی تھی، اور نہ ہی کبھی اپنی سیلف ڈیفنس میں کچھ کر پائی تھی، بس اپنی کم ہمتی کی وجہ سے جس کا سب نے فائدہ اٹھایا تھا، اور شاید اب برزل ابراہیم بھی اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تم سے کل رات کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم کچن میں کیوں نہیں رکی تھی جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وہیں رکنا۔ برزل ابراہیم کی نگاہ دوسری دفعہ اس کی انگلی میں پڑی تھی، اس ہیرے کی انگوٹھی سے اس کی نگاہیں الجھی تھی، مگر اس کا چہرہ ابھی تک بے تاثر تھا۔ وہ میں ماما کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے۔ فارسی نے اپنے دائیں جانب کھڑی اپنی کلاس فیلوز کو دیکھا جو برزل ابراہیم کو بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کی وجاہت اور پرسنالٹی پر کمنٹس دے رہی تھی۔ اچھا، میرا کہا زیادہ ضروری تھا فارسی اوان، یا تمہاری ماما کا؟ ہاں، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ برزل نے اس کے رنگ بدلتے چہرے پر اپنی نگاہیں فوکس کی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز۔ اس کی کوئی بھی سزا سنے بغیر وہ اس سے معافی مانگنے لگی تھی، جس پر برزل ابراہیم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اس کی معافی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ ایک دم ایک فقیر دونوں کے پاس رکا، جس کی آواز پر فارسی ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ بیٹا، بابا جی کو کچھ دو گی نہیں تم؟ ہاں ہاں، دو، ضرور دو ان کو۔ برزل ابراہیم کی بات پر فارسی نے کچھ اچنبھے سے دیکھا تھا۔ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ برزل ابراہیم کہہ رہا تھا۔ اگر یہاں سلیمان ہوتا تو شاید چکرا کر رہ جاتا، اور اگر حیدر یہ بات سن لیتا کہ برزل ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تو اس صدمے سے شاید بے ہوش ہو جاتا۔ میں کیا دوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ فارسی اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ بک کو پیچھے کرتی اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں سے تلاشنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ ٹھٹک کر برزل ابراہیم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا۔ یہ لیں بابا جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ کمال سادگی سے اس کی انگلی سے وہ ہیرے کی انگوٹھی اتار کر اس فقیر کو دیتا، پھر پہلے والی پوزیشن میں کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ جو اس سارے عمل میں فریز ہوئی تھی، بے یقینی سے اس فقیر کو دیکھنے لگی جو خود بھی الجھا سا اس انگوٹھی کو دیکھتا آگے جا رہا تھا۔ وہ میری منگنی کی انگوٹھی، رکیں! وہ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت سے نکلتی وہ اس فقیر کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر برزل اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا کہ وہ بمشکل اس سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔
کیا تمہارے باپ نے یہ نہیں بتایا کہ فقیروں کو جو چیز دے دی جائے وہ واپس نہیں لیتے؟ اس سے وہ ناراض ہو کر بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں۔ وہ پرسکون تھا جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو، مگر فارسیہ تو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ وہ اس کی منگنی کی انگوٹھی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اس کی ساس یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا رہی تھی تو کہا تھا، یہ ہادی نے اسپیشل دبئی سے خریدی تھی فارسیہ کے لیے، وہ بھی پورے 10 لاکھ کی۔ اتنا چھوٹا سا دل ایس پی کی بیٹی کا، افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا مایوسی سے سر نفی میں ہلاتا گیا۔ فارسی نے اب کی بار نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ رنگ میری نہیں تھی۔ اچھا، تو پہلے بتانا تھا نا۔ چلو کوئی بات نہیں، جس کی بھی ہو اسے ثواب ہی ملنا ہے۔ ویسے وہ کون سا اتنی مہنگی تھی؟ یہی کوئی 1-2 ہزار کی ہوگی نا۔ وہ معصوم دیکھنے کی اداکاری اچھے سے کر رہا تھا، کیونکہ برزل ابراہیم کبھی معصوم نہیں بن سکتا تھا۔ فارسی اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ رنگ قیمتی تھی، سب سے بڑی بات کہ منگنی کی تھی، مگر اس کے گلے میں جیسے آنسوں کا پھندا سا پڑ گیا تھا۔ وہ ماہپارہ بیگم اور ناظر اعوان کے متوقع رد عمل کو سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ ان کو کیا جواب دے گی کہ اس کی رنگ کہاں گئی۔ سنو، تمہارے انکل کے آنے میں 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، باقی باتیں اگلی ملاقات میں صحیح۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو لرزتے ہونٹوں پر نگاہ ڈالتا چل دیا۔ فارسیہ رنگ کے غم میں مبتلا اس کے الفاظ پر غور ہی نہ کر سکی۔ برزل نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر اسے دیکھا، جہاں اس کا ڈرائیور گم سم کھڑی فارسی کے پاس آ چکا تھا اور یقیناً کار خراب ہونے کا بتا رہا تھا۔ برزل نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور نظریں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی فارسی پر ٹکائیں۔ یاسر، مجھے ڈائمنڈ کی ایک رنگ چاہیے، آج رات تک۔ نہیں، ڈیزائن میں خود بتاؤں گا، ویسی ہی سیم ہونی چاہیے اور اس کی قیمت 20 لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی کال بند کرتا ہوا اب نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑیوں پر سے نظریں ہٹا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فارسی عوام سارے راستے ہی رنگ کی پریشانی اور سب کے سوال جواب پر سوچتی ہلکان ہوتی آئی تھی۔ اپنے بائیں ہاتھ کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپاتی ہال میں بیٹھی تنزیلہ بیگم اور ماہپارہ بیگم سے سرسری سلام دعا کرتی وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ مما کو پتہ چل جائے گا؟ نہیں، چچی کو پتہ لگے گا، وہ پوچھیں گی تو میں کیا کہوں گی؟ گم ہوگی؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتی، بابا غصہ کریں گے۔ وہ خود سے باتیں کرتی دونوں ہاتھوں کے آپس میں مسلنے لگی تھی۔ مجھے ماما کو بتا دینا چاہیے اس کے بارے میں۔ وہ کالج آ گیا، پر میرے کالج کا اسے کیسے پتہ لگا؟ وہ واقعی شدید پریشان تھی، اس لیے اس کا دماغ کام نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ اس کی سوچ کی سوئی بس اسی سوچ پر آ کر نہ رکتی۔ میں کیا کروں اب؟ کس سے مدد لوں؟ اگر بابا کو پتہ لگ گیا کہ میں اس سے ملی تھی یا اس نے میری رنگ فقیر کو دے دی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور چچی لوگ سمجھے گئے کہ وہ میری وجہ سے گھر آیا تھا۔ کیا کروں میں؟ وہ گہری پریشانی میں مبتلا گالوں میں پھسلتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی برزل ابراہیم سے آج دوسرا رشتہ قائم کر گئی تھی، اور وہ رشتہ تھا نفرت کا، اور پہلا رشتہ جو ان 2 ملاقاتوں میں ابھر کر آیا تھا وہ خوف کا تھا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے نام سے ناواقف تھی اور وہ ناواقف ہی رہنا چاہتی تھی۔ پھر وہ سارا دن کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں قید رہی، مگر رات کے ڈنر کے وقت اسے نیچے آنا ہی پڑا۔ اپنے ہاتھ کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپاتی وہ سب کو سلام کرتی اپنی چیئر گھسیٹ کر ٹک گئی تھی۔ بھائی صاحب، کچھ پتہ چلا اس لڑکے کا؟ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ تنزیلہ بیگم ناظر اعوان سے پوچھنے لگی، جبکہ ان کی بات پر فارسی اپنی جگہ چور سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ وہ مجرم تھا میرا، اور مجھے دھمکانے یہاں تک آ گیا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ ناظر اعوان نے 2 ٹوک بات کر کے اپنی توجہ کھانے کی طرف کی تھی، تبھی وہ بے اختیار اپنے بابا کو پکار بیٹھی۔ بابا؟ مگر جس طرح انہوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ کیا بات تھی؟ بولو نا۔ وہ بیداری سے بولے تو فارسی کی آنکھیں پر نم سی ہو گئی۔ ناظر اعوان اپنے انداز سے ہمیشہ اسے باور کرواتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک عام ہے اور عام ہی رہے گی۔ اب بولو بھی، کم عقل لڑکی، کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ اب تو ان کے لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جس کو ماہپارہ بیگم نے افسوس سے دیکھا، جبکہ باقی سارے اس چیز سے لا تعلق ہو کر کھانے میں مصروف تھے۔ بابا، وہ میرے کالج میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، بوائز کالج کے ساتھ میں۔ ہرگز نہیں، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم بس کالج اور گھر تک رہو گی تو پھر، اور بات ختم۔ اب
یہ کہہ کر وہ پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ فارسی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماہپارہ بیگم کی طرف دیکھا جو افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ سے ان کو ناظر اعوان کا فارسی کے ساتھ رویہ برا لگتا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سے خاموش تھی۔ ویسے ڈیئر سسٹر، کیا تم بول لو گی سب کے سامنے؟ یہ قمر تھا، اس کا چچا زاد بھائی۔ اس کی بات پر فارسی نے غصے سے دیکھا، مگر قمر کے ساتھ بیٹھے احسن کی حسین دیکھ کر وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ پھر بڑی بے دلی سے وہ کھانا کھا کر مردوں کے اٹھنے کے بعد اٹھی تھی، مگر تنزیلہ چچی کے سوال پر رکی تھی۔ فارسیہ، تمہاری منگنی کی رنگ کہاں ہے؟ ان کے سوال پر خشک ہوتے گلے کو تر کرتی وہ مڑی تھی۔ اس کی روم میں ہوگی نا؟ ماہپارہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج روم میں تھی، کل روم میں ہوگی، اور ایک دن سب کو پتہ لگ جائے گا کہ پھر میں کیا کہوں گی سب کو؟ وہ سر تھامے بیڈ پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس بلو جینز اور وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ والے برزل ابراہیم کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس گرے آنکھوں والے برزل ابراہیم کو ہی سوچ رہی تھی۔ میرا کام اچھے سے ہونا چاہیے۔ بات ختم کرتا وہ کھانے کے ٹیبل پر آیا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شروع کرو تم دونوں، مس زونو کو اشارہ کرتا وہ دونوں سے بولا۔ مس زونا نے کھانا پلیٹ میں نکال کر اس کے سامنے رکھا اور خود ذرا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یہ کیا، اپنے حیدر میاں آج دال چاول کھا رہے ہیں کیا؟ سلیمان جو سارے واقعے سے لا علم تھا، حیدر کے آگے بڑی پلیٹ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، جو دل پر پتھر رکھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ او حیدر، تم تو کافی سادہ ہوتے جا رہے ہو یار۔ کھانے میں سادگی بہت اچھی بات ہے ویسے۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سراہا تھا، جو ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اچھا، لگتا ہے حیدر میاں کو آج پھر کوئی سزا دی گئی ہے۔ سلیمان کو اس کا دال چاول کھانا اور پھر خاموش رہنا ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے مس زونا کی طرف دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ سبھی جانتے تھے کہ مس زونا سوائے برزل ابراہیم کے کسی کو وضاحت نہیں دیتی تھی۔ کس نے دی ہے سزا، بتائے گا کوئی مجھے؟ کس کی اتنی ہمت کہ میرے بھائی کو اس طرح کی سزا دے؟ برزل ابراہیم اس کے سرخ چہرے کی طرح تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے لیے سٹینڈ لیا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اب میں کیا یہ سادہ کھانا کھا سکتا ہوں؟ بڑے تحمل سے بولتا سلیمان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا، کیونکہ وہ ساری گیم سمجھ چکا تھا۔ شور مائی لٹل برو، کھاؤ تم، برزل ابراہیم ہنس کر بولا تھا۔ بھائی، ایس پی آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیمان کی اطلاع پر برزل نے سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے نا سلیمان، اسے میرے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بھائی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جان تو لے گا، مگر کچھ کر نہیں پائے گا، کیونکہ 20 قائد جو بھی کام کرتے ہیں ان کے ثبوت نہیں چھوڑتے۔ سلیمان کا لہجہ مسکراتا تھا، جس کو سمجھ کر برزل کے لب پھیلے تھے۔ اس بار ناظر اعوان کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنے کو دل کر آیا، کیا کروں؟ کھانے سے ہاتھ کھینچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کھیل میں چوہا تو ناظر اعوان ہوگا، مگر بلی؟ خاموشی سے کھانا کھاتے حیدر نے پہلی دفعہ اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ غصہ تو اسے بھی تھا ناظر اعوان پر، جس نے جان بوجھ کر اسے پکڑا تھا۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ خوف زدہ ہرنی آئی تھی اور اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ بس ہے ایک ڈرپوک اور معصوم سی بلی۔ یہ کہتا وہ چلا گیا تو حیدر نے نا سمجھی سے سلیمان کی طرف دیکھا، جو خود اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ فارسی ابھی تک سوچ میں ڈوبی تھی کہ دستک کی آواز پر اپنے خیالوں سے نکل کر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ان کی سرونٹ انجم کھڑی تھی۔ آ جائے اندر۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور انجم کو اندر آنے کا کہا۔ انجم کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، پھر وہ بولی، چھوٹی بیوی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس کے سامنے رکھتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ فارسی پوچھنے لگی تھی کہ اس میں کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے، مگر اس کی جانے کی پھرتی دیکھ کر چپ ہو گئی۔ پھر اس نے ڈبہ کھولا، جس کے اندر ایک چھوٹی سی میرون ویلویٹ کلر کی ڈبی اور ساتھ ہی ایک چٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی ڈبی کو کھولنے لگی تو اس کے اندر ہیرے کی رنگ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ بالکل اس جیسی رنگ تھی، بس فرق تھا اس کے اندر بی کا۔ وہ بھی بڑے غور سے دیکھنے پر نظر آتا تھا، ورنہ کوئی سرسری دیکھتا تو یہ پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہ رنگ نہیں۔ یہ کیسے اور کس نے بھیجی ہے؟ وہ الجھن کا شکار ہونے لگی۔ پھر اس چٹ کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھی
عبارت پڑھ کر وہ حیرانگی کے شدید جھٹکے کے زیر اثر چلی گئی۔ اس پر لکھا تھا، یہ رنگ پہن لینا اور اتارنے کا کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ پھر تم مجھے تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ اب شکریہ تو فرض ہے تم پر، اور خود کو تیار رکھو، بہت جلد شکریہ وصول کرنے آؤں گا میں، برزل ابراہیم۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کا دم خشک ہوتا گیا۔ وہ ساری رات اس کشمکش میں رہی تھی کہ اس رنگ کو پہننا ہے یا نہیں، مگر وہ صبح تک فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ کالج کے لیے تیار ہو کر رنگ کو پکڑ کر ڈریسنگ کے ڈرا میں رکھتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتی ماہپارہ بیگم کو دیکھ کر وہ رکی اور اپنا ہاتھ دوپٹے کی اوٹ میں کر لیا۔ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتی بولی، ہوگی تم تیار؟ جی ماما، تیار ہو گئی میں۔ اصل میں بیٹا میں تم سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ تمہاری ساس کی کال آئی تھی، وہ ڈیٹ فکس کرنے آنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے بابا سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ ماہپارہ بیگم کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتی عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں نا ماما، اور بابا تو کہتے ہوں گے کہ کل کے بجائے آج ہی وہ آ جائیں اور مجھ مصیبت کو لے جائیں تاکہ بابا کی فکر ختم ہو۔ اس کی طنز پر ماہپارہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ یہی جواب ناظر شاہ سے ملا تھا۔ پر ماما، میرے ایگزامز… میرے بچہ تم فکر مت کرو، وہ تمہاری اسٹڈی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ تم تعلیم جاری رکھو۔ ماہپارہ بیگم نے نرمی سے اس کا گال سہلایا تو وہ مسکرا دی، پھر اس کو ہاتھ کو دیکھتی ہوئی بولی، تمہاری رنگ کہاں ہے بیٹا؟ وہ ڈرا میں ہے ماما۔ کیوں؟ کل بھی تمہاری چچی رنگ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چلو جلدی سے پہنو اسے۔ ماہپارہ بیگم کے اصرار پر وہ سر ہلاتی نہ چاہتے ہوئے وہ رنگ نکال کر انگلی کی زینت بنا چکی تھی۔ ناظر اوان اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھا دلاور کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اپنے دیے گئے ٹائم سے 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ سب کے سب ناکارہ لوگ ہیں یہاں۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالتا وہ پانی کا تیسرا گلاس منہ سے لگا گیا۔ 2 دنوں سے وہ ایسے ہی پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ آخر کو کوئی بڑی دیدہ دلیری سے نہ صرف اس کے گھر میں گھسا تھا بلکہ سر عام سے دھمکی سے بھی نواز گیا تھا، تو وہ کیسے آرام سے بیٹھتا؟ تبھی دلاور اس کے پاس آتا جلدی سے بولا، سوری سر، میں لیٹ ہو گیا۔ اس کے کہنے پر ناظر اوان بس اسے غصے سے گھور کر رہ گیا۔ مجھے کام کو بتاؤ جلدی سے۔ برزل ابراہیم کے بارے میں جاننے کے لیے ناظر اوان بہت بیتاب تھا۔ سر، آؤٹ ورلڈلی دیکھا جائے تو وہ ایک عام شہری ہے جو بڑے شریفانہ طور پر رہ رہا ہے، مگر ان ورلڈلی وہ شریف نہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہے، اس کا کام دھندا سب کچھ لیگل ہے، مگر اس کا اپنا ایک گینگ ہے جو پورے ملک میں کیا باہر کے ملک میں بھی کام کرتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور بنا ثبوت چھوڑے وہ کیسے سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ دلاور کی انفارمیشن پر ناظر اوان کا دماغ گرم ہوا تھا۔ یہ اطلاعات ہیں تمہاری؟ یہ مخبری کرتے ہو تم؟ کوئی ایک بات جو میرے پتے کی بتائی ہو تم نے، ایک عام آدمی کے بارے میں تم… سر، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ کسی پولیس اسٹیشن، کسی بھی انویسٹیگیٹر، کسی بھی گینگ کے پاس اس کی ذرا بھی کوئی انفارمیشن نہیں۔ ثبوت تو سر دور کی بات، کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ لوگ اس کے نام کو جانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے بڑے سیاستدانوں اور قانون کے رکھوالوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ فنڈنگ بہت دیتا ہے سیاسی پارٹیز کو۔ دلاور نے اس کی بات کاٹ کر سچائی بیان کی جو اسے کسی صورت ہضم نہ ہوئی تھی۔ ہاں، پر اب اس کا پالا میرے ساتھ پڑا ہے، ناظر اوان کے ساتھ، اور میں جانتا ہوں کہ اپنی بل میں چھپے ساتھ کو کیسے باہر نکالنا ہے۔ ایک دفعہ میرے پر کھل جائے پھر کیس بنانا اور اسے اندر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ناظر اوان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر، ویسے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں دلاور، اور نہ تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ جن سیاسی پارٹیز کو فنڈنگ دیتا ہے وہ کون سی ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان سے وہ کون سے کام نکلواتا ہے۔ ناظر اوان اٹھتے ہوئے کچھ نیلے نوٹ اس کے سامنے رکھتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ فارسیہ غائب دماغی کے ساتھ کلاس میں بیٹھی پینسل سے لکیریں کھینچتی سب سے لا تعلق تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست ہیرا نے دوسری بار اسے ٹھوکا دیا۔ کہاں گم ہو تم آج؟ ہاں، کہیں نہیں، میں تو یہی ہوں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے لگا شاید اس ہینڈسم کے بارے میں سوچ رہی تھی تم۔ ہیرا کی معنی خیز بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہینڈسم؟ ارے وہی نا جو اس دن کالج کے گیٹ پر تھا تمہارے ساتھ، تمہارا منگیتر ہادی، اور کون؟
ہیرا کے بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں یار، ویسے بہت زیادہ خوش قسمت ہو تم کہ اتنا خوبصورت اور اتنا چارمنگ پرسنالٹی کا منگیتر ملا، اور اوپر سے لونگ اور کیئرنگ بھی۔ ہیرا اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتی، پھر چپ ہو جاتی کہ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد وہ بولتی کہ پرنسپل کے آفس میں اس کا بلاوا آ گیا۔ میڈم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ خود سے باتیں کرتی اور سوچتی وہ پرنسپل رخشندہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی آپ نے بلایا میڈم؟ فارسیہ کے کہنے پر میڈم رخشندہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ باہر آپ کے ڈرائیور آئے ہیں نا، آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، سو آپ کی آج ہاف ڈے چھٹی منظور ہو چکی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ میڈم کی بات پر اس کا دھیان ماہپارہ بیگم کی طرف کیا جو صبح اسے اطلاع دے رہی تھی۔ اوہ، تو وہ لوگ آج آ ہی گئے ہوں گے دن پکے کرنے کے لیے۔ وہ دل گرفتگی سے اپنا بیگ اٹھائے گیٹ کی طرف چل دی۔ باہر آ کر دیکھا تو ڈرائیور یا گاڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کچھ پریشان سی ہوتی ادھر دیکھنے لگی، تبھی ایک بلیک گاڑی سے نظر آئی۔ یہ تو ہماری گاڑی نہیں۔ وہ سر نہ ہلاتی واپسی کے لیے قدم موڑنے لگی کہ اپنے پیچھے کھڑے اس 6 فٹ سے نکلتے قد والے برزل ابراہیم کو دیکھ کر اچھل کر نہ صرف اس کا دل حلق میں آ رکا تھا، بلکہ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے اٹک کر رہ گیا تھا۔ یقیناً برا تو بالکل نہیں لگا ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر نا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے دلچسپی سے اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ میں نے یہ وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی اپنا انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے رنگ پہن لی ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ نائس۔ برز ابراہیم نے رنگ کو اپنے ہاتھوں کی 2 پوروں سے چھو کر سراہا تھا، جو جلدی سے نہ صرف اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی بلکہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ویل، گاڑی میں چلنا ذرا، مجھے تم سے کام ہے۔ اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لیتا بے نیازی سے بولا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فارسیہ فوراً انکار کر گئی، مگر اس کے دیکھنے پر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، وہ میرا ڈرائیور۔ چپ کرو، میں نے ہی فون کیا تھا تمہارے پرنسپل کے آفس میں۔ تمہارا ڈرائیور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے ٹائم پر ہی آئے گا۔ اس کی بات پر فارسیہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے؟ وہ خود کو کوسنے لگی کہ گیٹ سے باہر نکلی ہی کیوں تھی۔ پہلے ڈرائیور کی نشاندہی تو کر لیتی، مگر وہ فارسی عوام تھی، سب کے حکم پر سر جھکانے والی، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب چلو گی کہ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یا بازو سے کھینچ کر زبردستی گاڑی میں لے جانے کی دھمکی دینی ہوگی؟ اگر ایسا ہی کوئی سین کریٹ کرنا چاہتی ہو تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ برزل ابراہیم نے اپنے ازلی لاپرواہی والے انداز میں کندھے اچکائے تھے، جبکہ فارسیہ سر انکار میں ہلاتی قدم بڑھا گئی اور اپنے دھک دھک کرتے دل کو قابو میں کرتی کن اکھیوں سے کالج کی گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جو بند ہو چکا تھا۔ پھر اس نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں اس وقت اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا اور وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ اندر بیٹھنے پر اسے اندر اندازہ ہوا کہ وہ کار نہیں بلکہ آمنے سامنے سیٹوں والی کوئی اور ہی گاڑی تھی، جس کے سامنے کی سیٹوں کے درمیان ایک ٹیبل تھا جس میں 2-3 قسم کے کھانے تھے۔ اپنے ڈر، اپنی بے بسی سے آنکھوں میں آ جانے والے آنسو کو صاف کرتی وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ 2 آدمی فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر جا کر باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ یار اصل میں مجھے لنچ کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج تمہارے ساتھ لنچ کیا جائے۔ دوسرا شکریہ بھی تو وصول کرنا تھا اس ادنا سی چیز کا۔ وہ رنگ کی طرف اشارہ کرتا پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ فارسیہ کا دل کیا کہ وہ رنگ اتار کر اس کے منہ پر دے مارے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے تو اپنی کم ہمتی پر آرام سے آنسو بہانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ان آنسو سے فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں میری جان، میرا اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم آنسو بہاؤ اور میں کہوں کہ مت رو پلیز۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، لہٰذا یہ صاف کرو اور سکون سے کچھ باتیں سنو اور پھر چلی جانا۔ برزل نے اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا جسے فارسیہ نے مرے ہاتھوں سے تھام کر آنسو صاف کیے جو اس کٹھور کی باتوں پر بلا وجہ ہی اسے آ رہے تھے۔ اب لنچ کرنا ہے تو کر لو، ویسے بھی رات کا کھانا تو بمشکل ہضم ہوگا تمہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے رات تک ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں۔ کانٹے اور سپون کی مدد سے سیلڈ کھاتا وہ فارسیہ کا دم خشک کرنے لگا۔ پھر وہ بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جو ابھی اس کی پہلی بات پر بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، اب تو حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی پرسکون سا کھانا کھا رہا تھا۔
تمہارے بابا سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں، کیونکہ کل کو میں نے یہ نہیں سننا چاہتا کہ مجھ سے کسی نے میری مرضی سے طلب ہی نہیں کی۔ وہ شاید اسے اپنی باتوں سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے باتوں کے تیر چلاتا چلا گیا، یہ دیکھے بنا کہ اگلا بندہ مرنے کا قریب ہو چلا ہے۔ نہیں نہیں، پھر سے اس کی آنکھوں میں جیسے سیلاب اتر آیا تھا۔ بابا مار دیں گے مجھے، بابا نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے کا سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سننے کے بعد اس کا باپ اس کے منہ سے صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر برزل نے کھانے سے ہاتھ روکا اور اب کی بار کچھ نرم لہجے میں بولا، تم فکر مت کرو، جس طرح میں نے رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں بلکہ تمہیں محفوظ کریں گے۔ اس کی تسلی پر وہ مسلسل سر نہ میں ہلا رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے، میں وہ کچھ بولنے لگی تو اس نے فوراً اس کی بات کاٹی اور کہا، ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، تیسرے دن آ جاؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔ وہ دھماکے پہ دھماکہ کیے جا رہا تھا، بنا سوچے کہ سامنے والے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان دھماکوں کے اثرات کو برداشت کر سکے۔ فارسیہ کے تو ابھی سے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ زرد چہرہ لیے برزل ابراہیم کی طرف رحم کی اپیل کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اپنے باپ کو بھی جانتی تھی کہ اس کو مارنے میں ایک پل بھی نہیں سوچیں گے۔ اچھا چلو، اب تمہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تمہارے ڈرائیور کے آنے کا۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا وہ دوسری نظر اس پر ڈالی جو سفید یونیفارم میں سفید ہو چکی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، اب 3 دن بعد تم سے ملاقات ہوگی، فارسیہ اوان سے نہیں بلکہ فارسیہ برزل ابراہیم سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے نکلتے ہی وہ بولا اور دور کھڑے آدمیوں کو اشارہ کرتا، بلیک چشمہ آنکھوں پر چڑھاتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ فارسیہ مرے قدموں سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھتی اپنی زندگی کے آخری پلوں کو محسوس کرنے لگی۔